बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 27 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है। पहले अहम खबरें आपके सामने और उसका तज्जिया और तफसील। अहम खबरों में सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी ने जो पूरे लाहौर पंजाब को जगाया, घर के अंदर घुसकर मारने वाला पहला इनकलाबी वज़ीर आला, खौफ के बुत भी तोड़े। आज राउंड 2 कोट लखपत मुलाकातों का और असल क़यादत के साथ, उनके फैमिली के साथ, और अलीमा खान भी काफिले में शामिल थी। और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हीरा मंडी के सहाफ़ियों ने भी अपनी औकात दिखाई है, वो भी अहम मामला है। डेला जेल मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसका बड़ा इनकार। इस्टेब्लिशमेंट एक नई मुश्किल में। ये मुज़ाकरात का मामला क्या है ये भी बताऊंगा। फील्ड मार्शल की बेटी की खुफिया शादी में अरब अमारात के सदर की शिरकत, क्या हुआ, दौरा छोड़ के रहीम यार खान चले गए, जामिन का क्या मामला था, और फिर ये जो खुफिया डील मादनियात की सामने आ रही है, चीन की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, वो भी बड़ा अहम मामला है। मरियम नवाज़ की कनीज़े खास के खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा भी हुआ, और मईशत के बदतरीन झटकों में हाइब्रिड निज़ाम की पॉलिसियों को बहुत बड़ी शिकस्त। चौथा बड़ा कर्ज वाला मुल्क मजीद मुश्किल में। इसराइल और अरब अमारात ने दुनिया का एक और नया मुल्क सोमाली लैंड भी बना दिया, और लंदन में शहजाद अकबर के बाद आदिल राजा साहब के घर पर भी हमला। ये खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले सुहेल अफरीदी ने काले नाग का ढंग निकाला, जहर निकाला, खौफ का बुत तोड़ा। ये पहला पंजाब का दौरा था जो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग पर बड़ा भारी पड़ा, और आज का दिन शायद मजीद चीखें निकाले। देखिए, एक बात तो साबित है कि तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी की जो कॉल पंजाब में लोगों को निकालने में मुश्किल नहीं होगी, सिवाय इनके जो अहदेदार हैं, मेंबरान पार्लियामेंट है, सूबाई रहनुमा जो नहीं निकले, उनकी मैं बाद में बात करूंगा। इसमें आलिया हमजा को भी कल का क्रेडिट देना चाहिए, जो रात गए लेकिन हुआ। सूबाई असेंबली, लाहौर लिबर्टी चौक, दाता दरबार और पूरे लाहौर का जो राउंड था, एक लाइन में तर्जमा कि 3 साल का एस्टेब्लिशमेंट का बनाया हुआ खौफ का बहुत, जुल्म, बर्बरियत का अफरीत, ये लिबर्टी चौक में लिबर्टी मिल गई। जो नारे थे तहरीक इंसाफ के, पहली दफ़ा पंजाब के अंदर झंडे थे, लाहौर के अंदर आवाम के साथ, इमरान खान की बहनों के साथ इकट्ठ था, फैमिलीज, बच्चे, बुजुर्ग, नाकाबंदी थी, कर्फ्यू थे, पुलिस गर्दी थी, रुकावटें थी, लेकिन ये अपने महबूब मुर्शद के लिए लोग पहुंचे हुए थे। इसकी अलामत ये थी कि अगर पख्तून नहीं डरे आए हुए तो पंजाब के भी गयूर लोग पहुंचे हुए थे, और ये पंजाब की अवाम थी जो बगैर किसी कॉल के थी और हर बुरे हालात में हर कुर्बानी के लिए तैयार है। एक शख्स की मैं वीडियो देख रहा था, उसने कहा मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, दोनों अगवा कर लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ आ गया, उनके पीछे थाने नहीं गया, यहाँ हाजिरी लगवाने खान के लिए आया हूँ, जान देने के लिए आया। ये वो जज्बा है जो इमरान खान की बहनें कल देख के बड़ी खुश थी कि उनके अपने शहर में उनके भाई का नाम गूंज रहा था। वो जब कह रहे थे खान तेरे जानसार, तो अलीमा खान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के काबिल थी। ये वो जज्बा है मोहब्बत का कि एक नाहक बेगुनाह पाकिस्तानियों के लिए जो कुर्बानी दे रहा है, लोग इश्क इमरानी में भी उसी तरह अरूज पे हैं। तख्ते लाहौर लरज रहा था, कांप रहा था, ये पागल वैश्यों की तरह, जानवरों की तरह टूट पड़ना। लेकिन जिस तरह सुहेल अफरीदी का अवाम में इस्तकबाल था, पजीराई थी, बिलाशुबा लाहौर को इन्होंने झंझोड़ दिया। अब अगर ये गुजरात, गुजरांवाला, जेहलम, गुजरखान, पिंडी की तरफ भी जाएं, देखें यहाँ पख्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, तकरीबन 50 लाख के करीब पूरे पंजाब में बनते हैं, फैसलाबाद, मुल्तान, बल्कि इन्हें तो कराची और कोयटा भी जाना चाहिए, क्योंकि सुहेल अफरीदी तहरीक इंसाफ का एक चेहरा बन चुके हैं। लोग इन्हें देखना चाहते हैं, लोग इमरान खान का नजरिया देखते हैं। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा हुआ है। सुहेल अफरीदी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला नहीं है, अब ये इनकी जिम्मेदारी है कि जाएं पंजाब के देहातों में भी जाएं, वहां जाके भी लोगों को हिम्मत दें। ये 3 साल में बड़ी मार लोगों को पड़ी, ये पागल वैशी जानवरों की तरह जो आवाम को, उन्हें बचाना भी इनका काम है। देखिए, जब से खान की हुकूमत खत्म हुई है, बखुदा ये मंगोल और तातारी हुकूमत, ये जुल्म करना सिर्फ आता है। ये सुहेल अफरीदी के आज के दिन की थोड़ी सी तफसील आपको बताऊं, फिर इसकी और बात आगे करूंगा। आज आलिया हमजा ने जो तमाम लाहौर की तंजीम को, सेंट्रल पंजाब को, MNAs को, मेंबरान पंजाब असेंबली को कहा है कि ये लाहौर हाई कोर्ट, जमान पार्क और फूड स्ट्रीट, ये 3 मकाम है, हर सूरत पहुंचे कारकुनान और सोशल मीडिया के लोग, ताकि आपसे मुतमईन हो। ये बड़ा अहम है। बाद में फिर ये सफाइयाँ देते फिरेंगे, मैं उधर था, मैं इधर था। उनकी लिस्टें आने वाली हैं, इसके बाद ज़ाहिर है कल परसों तक वो तफसील में हो कि कौन कौन से लोग क्या क्या करते रहे। अब सुहेल अफरीदी का ये लाहौर हाई कोर्ट में वकला के साथ जो मीटिंग है, बड़ी अहम है। इसमें बेगुनाह जो मुजालिम का शिकार हुए, मिलिट्री कस्टडी में कैद हैं, उनके ख़ानदान से मुलाकातें हैं। ILF के वकला का कन्वेंशन भी है, ISF जो इनके अहदेदारान हैं वो भी मिलेंगे पंजाब के, लाहौर की तंजीम, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स भी। फिर इन्होंने जमान पार्क जाना है, इमरान खान के घर, फिर ज़िले शाह के घर भी जाएंगे, ज़ाहिर उसके वालिदैन के साथ उसकी शहादत पर अफसोस भी है, और खराज अकीदत भी पेश करनी है। तो ये जो अवामी राब्ता मुहिम है, ये असल में होगी फूड स्ट्रीट पर, जो रात आपने लिबर्टी चौक में देखा, बिल्कुल उसी तरह। कोट लखपत में इनकी मुलाकातें शायद वो नहीं होने देंगे, उमर चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियाँ महमूद रशीद वगैरह, लेकिन इनके ख़ानदान से ज़रूर हो जाएगी। ये
پاکستان کی تاریخ کا جو رات کو ہوا ایک منفرد چیپٹر، ایک طرف سیاہ باب تھا جو منتخب مہمانوں کے ساتھ سلوک، دوسری طرف عوام کی محبت۔ اب پنجاب میں دیکھیں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا، یہ پنجابیوں کے لیے ایک بڑا تانا بن گیا پوری زندگی کے لیے۔ جو راستے میں اغوا کیا گیا، رکاوٹیں لگائی گئی، کرفیو لگایا گیا، مار پیٹ کی، پختونوں کو ذلیل کیا گیا، جو کہ ایک بڑے مقصد کے تحت، اور یہ کروانے والا اسٹیبلشمنٹ کا وہ دھڑا ہے جو اس معاملے کو بہتر نہیں ہونے دیتے۔ یہ وہ گروپ ہے جو مریم نواز گروپ ہے، انہیں لانے والے ہیں، لندن پلان کا حصہ ہیں۔ فرنٹ میں آپ کو مریم نواز نظر آتی ہے لیکن اصل میں یہ وہی لوگ ہیں۔ اور یہ مریم نواز کی نفسیات تو اگر آپ نے دیکھنی ہے تو یہ بالکل اپنے والد کے ساتھ جس طرح ایک باغی آپ کو پتہ ہے گزری ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ ان کے اندر تھوڑی سی بھی اگر عقل ہوتی تو لاہور آمد پر بلاول جیسی اعلیٰ ظرفی دکھاتی کہ بلاول جیسے ہے، اسے خوش آمدید کا، مہمانداری کی، یہ پورے ناجائز قبضے کو لوگ مان لیتے تھوڑا بہت۔ یہ مشینری پوری کی پوری، وزراء کی فوج، سارے کے سارے لوگ لگا کے 5 کروڑ پختونوں کو جنگلی کہنا، لاہور کو قلعے میں بدل دینا، دکانیں بند کروانا، بتیاں بجھا دینا۔ بتیاں بجھانے کا تو پتہ نہیں اتنا کیوں چسکا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ رکاوٹیں کھڑی کر کے انتہائی چھوٹی ذہنیت، سر عام کارکنوں کو لاٹھی چارج، لبرٹی۔ بھئی یہ کیپٹن صفدر کو ساتھ شادی کے جہیز میں لائی ہیں، یہ ان کا ہے یہاں پختون نہیں آ سکتے، یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ وراثت میں ملا ہوا ہے، ان کے باپ دادا کی جاگیر ہے کہ جس کی مرضی ہوگی آئیں گے نہیں۔ بلاول زرداری بھی تو پنجاب آیا تھا، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، کسی صوبے کی اس طرح بڑی نمائندگی، لیکن مریم نواز ٹویٹ کر کے خوش آمدید بلاول، اور کالے چینل کا کوئی صحافی ان کے اوپر نہیں چھوڑا گیا کھول کے پٹا، کوئی غلیظ گفتگو نہیں، کوئی مار پیٹ گرفتاری نہیں۔ اور یہاں وہ محسن نقوی کو پتہ نہیں کیا لگتی ہیں ایس پی شیروانو صاحبہ، ان کا وہ واٹس ایپ دیکھیں آپ پیغام کہ کوئی پی ٹی آئی کا جھنڈا آیا نظر تو آپ کو تن دوں گی، مطلب میں تو ٹرانسلیشن کر جو انہوں نے لکھا ہے، اب مطلب تن دوں گی وہی ہے جو ان کے ساتھ ہوگا وہ آپ کے ساتھ کریں گے۔ یہ نیتن یاہو کی لائیو ٹرانسمیشن دکھاتے رہے، اسرائیل کا جھنڈا اٹھا لیں لیکن پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں ہونا چاہیے، آپ اٹھائیں اسرائیل کا جھنڈا، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ پنجاب اسمبلی میں جو مسلح جتھے نے، اس دھڑے نے جو مذاکرات کے حامی نہیں ہیں، یاد رکھیں میں نے آپ کو بتایا 2 دھڑے ہیں، یہ وہ دھڑا ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ یہ اسمبلی کے سٹاف نے خود بتایا کہ جو بدتمیزی، بد تہذیبی اور ان کے ساتھ غلاظت کروائی کہ منتخب عوام کے جیتے ہوئے ووٹوں سے آئے ہوئے نمائندے مہمانوں کے ساتھ، حالانکہ لسٹیں بھی تھی، نام بھی تھے، وفاقی حکومت کا نوٹیفیکیشن بھی تھا، لیکن اسمبلی کا سٹاف کہہ رہا تھا ہمیں حکم دیا کہ بدتمیزی کرنی ہے، غلاظت والی حرکتیں کرنی ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس کے بعد یہ پنجابیوں کا جو پختونوں سے معافی کا ٹرینڈ ہے، حالانکہ معافی سب پنجابیوں کو تو نہیں مانگنی چاہیے، جنہوں نے کیا وہ ہو سکتا ہے پنجاب کے بھی نہ ہو، وہ تو وہی نامعلوم ہے جو 9 مئی میں بھی آپ کو نظر آتے رہی۔ اور یہ ضلالت پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے ہر شعبے میں لائی، سیاست میں، عدالت میں، اور اب صحافت میں بھی کل نظر آئی، کالی بھیڑوں کی صورت میں۔ یہ رہتے ہیں کہ ہیرا منڈی کے ارد گردی وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے، میں نے کچھ پتہ کیا ان کا، ایجنسیوں کے روپ میں تھے، کچھ کالے چینل کے ٹاؤٹ بھی تھے، سوالات کے نام پہ وہ کیا پوچھے تھے، آپ اسمگلر ہیں، منشیات لائے ہیں، آپ کو لاہور کیسا لگا؟ آپ یقین کریں ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے زندگی میں کبھی خیبر پختونخوا کا یا پشاور کا کوئی دورہ کیا ہو۔ انہیں پتہ ہی نہیں پشاور کتنا خوبصورت شہر ہے، کیونکہ یہ اسے پاکستان کا حصہ ہی نہیں مانتے۔ جس طرح پختونوں کو اب یہ پاکستانی نہیں مانتے، یہ آل شریف کی وہ سوچ ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وہ سوچ ہے جو مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ، شیخ مجیب، اس کے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ کرتے رہے۔ وہ جب اسلام آباد آتے تو بالکل یہی کام ہوتا تھا، یا تو ملتے ہی نہیں تھے انہیں، جان بوجھ کے انتظار کرتے تھے، یا ان کی ٹانگیں توڑنے کا کہتے تھے، یا راہ کا ایجنٹ۔ خواجہ ناظم الدین، محمد علی بوگرا، حسین شہید سرحدی، شیخ مجیب، ان کے دورے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سلوک ہو چکا ہے۔ فاطمہ جناح کے ساتھ جلسوں کے اندر شیخ مجیب نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ قائد اعظم کی بہن کے ساتھ دکھا رہے ہیں۔ ان کے اوپر لطیفے بنائے تھے، محاورے بنائے تھے، وہ 2 ٹکے کا، 8 ٹکے کی چاٹ، یہ سارے مشرقی پاکستان پہ بنے تھے۔ ان کا مذاق کرتے تھے، کالے کلوٹے جلسوں میں آتے ہیں، انہیں سور کے بچے تک یہ کہتے رہے۔ وہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے۔ آج جو پختونوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اب اندازہ ہوا کہ عوامی لیگ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ یہ صوبائیت، لسانیت، فرقواریت، یہ پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ نے اور آل شریف بھٹو نے مل کر بنائی ہے۔ کبھی جاگ پنجابی جاگ، کبھی سندھو دیش۔ ان کی وہ سوچ ہے جو جاتی عمرہ سے گوال منڈی یا نوڈیرو سے گڑی خدا بخش جاتی ہے، صرف پاکستان کو نہیں مانتے، یہ پختونوں کو نہیں مانتے۔ لاہور میں جو کاروبار ہے، پتہ ہے ہم کو پختونوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ افغانی بنا کے نکال دیں گے، مال کاروبار چھین لیں گے، بلیک میل کرتے ہیں، میرے پاس ای میلز پڑی ہوئی اتنی۔ اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت بھی لاہور میں صرف 20 لاکھ زیادہ پختون ہیں، پنڈی اسلام آباد و سارا پنجاب ملائے تو 50 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ یہ بیج نفرت کا بور ہے، کل یہ کاٹیں گے۔ تو خان کو دعائیں دیں، یقین کریں جو وفاق کی اکائی ہے جس نے تمام مذاہب، مسالک، ان سب کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ 10-12 سالوں میں ان کو نتیجہ نظر آئے گا ضرور، خدا نخواستہ۔ اگر خدا نخواستہ خان ظاہر اللہ زندگی دے، اس کو لمبی اور صحت دے، یہ بعد میں اکٹھے نہیں رہ سکیں گے۔ عوام میں کوئی صوبائیت نہیں ہے، عوام میں کوئی تعصب نہیں ہے، یہ مخصوص ٹاؤٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور آل شریف کے، وہ کالے صحافی وہ جو
وہ صوبائی وزیر نمائندہ ہے مینا افریدی سے پوچھ رہا ہے 4 کروڑ کا نمائندہ اپنے ساتھ چرس لائے ہیں، مطلب اندازہ کریں. پھر وہ بول پڑا 4 مہینے کا پروجیکٹ، وہ بچہ کیسے پیدا ہوا، گراج میں کیا ہوا. اچھا مجھے ان باتوں کا نہیں پتا، میرے سے نہ پوچھیے کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. انہوں نے کچھ لکھا ہے نیچے، ان کے لوگوں نے کامنٹ شامنٹ وہ پڑھے آپ جگہ. میں تو ان کے الفاظ صرف دہرا رہا ہوں، کسی کا نام نہیں انہوں نے لیا اور میں بھی نہیں لے رہا. یہ نون لیگ کے صحافیوں کو پتا ہوگا زیادہ اس کے بارے میں کہ وہ کس کے ساتھ جوڑ رہے تھے اور کیوں کہہ رہے. خیر دفعہ کریں، چھوڑے اس بات. اب جو اہم خبر آپ کو مذاکرات کے معاملے میں دیکھیں، جو ہر تحریک سے پہلے شروع ہوتے ہیں، ایجنڈا اس میں یہ ہے، تحریک تحفظ آئین نے کہا نیا الیکشن، نیا چیف کمشنر اور 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کہا جی مذاکرات کے لیے تیار ہے، میثاق جمہوریت بھی بنائیں گے، لیکن 2024 کا الیکشن انتخابی کمیشن سے نہ چھیڑیں، اس پہ ہم نے حکومت چلانی ہے، ریٹائرڈ ججز کا ٹریبیونل ہی بنائیں گے اور ساتھ فیلڈ مارشل کا اور ہمارا اقتدار، اسے نہ چھیڑیں. تحریک صاحب مانتی ہے، میثاق جمہوریت تیار ہے، خان سے دستخط محمود اچکزئی کروائیں. اب اس میں جو اہم خبریں اس وقت گردش میں کہ عرب امارات کے صدر، ان کے ذریعے بھی کوئی بات چیت کا پلان تھا، کوئی سازش تھی، کوئی گارنٹی تھی جو آگے نہیں بڑھ سکا. کیونکہ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، عمران خان کوئی ایسی ڈیل ماننے پر تیار نہیں ہے، کیونکہ عمران خان مان لیں کا نظام تو ختم معاملہ سارا. عمران خان کا سرنڈر ہے، عمران خان کبھی کسی صورت میں نہیں مانیں گے. اور نون لیگ کا جو اقتدار ہے وہ 2024 کا الیکشن نے پتہ ہے کہ وہ جس طرح یہ جیتے ہیں، ابھی اس کے بینیفیشری ہیں، اقتدار کے اس نظام کی حفاظت ضمانت چاہتے ہیں. یہ حکومت کو نہیں چھیڑنا چاہتے، فیلڈ مارشل کے عہدے کو نہیں چھیڑنا چاہتے، تاحیات استثناء بھی لیا ہوا ہے. عرب امارات کے دورے میں جو ابھی ان کے صدر آئے ہوئے تھے، جو بڑا ہی مختصر تاریخ کا دورہ، اس کی حکومتی اطلاعات تو یہ ہے کہ وہ فیلڈ مارشل کی بیٹی کی شادی میں آئے ہوئے تھے. بہرحال شادی میں وہ پتہ نہیں کیسے آئے تھے، ایئرپورٹ سے نکلے نہیں، وہیں سے ڈائریکٹ رحیم یار خان تلور کے شکار کے لیے گئے. اس پہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے سرکاری حیثیت میں آئے تھے. بہرحال 2 گھنٹے کی ملاقات تھی. اب سرگوشیاں افواہیں تو گردش میں آ گئی. ایک تو یہ افواہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اور وہاں بلوچستان میں بڑی گہری نظر ہے اور وہاں عرب امارات کے ذریعے کچھ مدد بھی ہو رہی ہے. میں اس کی زیادہ بھی تفصیل میں نہیں جاتا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ اسرائیل کا، آپ کو پتہ ہے جس نے یہ دورہ منظور کروایا سارا، اسی بندے کا ابراہیم اکارڈ میں بھی بڑا اہم کردار ہے. اور اسرائیل کے صدر کے ساتھ یاد رکھیں بڑے گہرے تعلقات ہیں. ابھی صومالی لینڈ کے نام سے نیا ملک صومالیہ بنایا گیا، جو ٹرمپ کی بھی حمایت ہے، اسرائیل کی حمایت ہے. دیکھیں انہوں نے صومالیہ کے ایسے 2 ٹکڑے کیے ہیں، یمن کے ایسے ہی 2 ٹکڑے کیے ہیں، لیبیا کے ایسے ہی 2 ٹکڑے کیے ہیں اور فلسطین کے بھی ایسے ہی 2 ٹکڑے. اب آپ ذرا خود سوچیں کہ 4 ممالک میں ٹکڑے کرنے والے اگلا ملک ان کے ذہن میں کون سا ہے، اور اس کے لیے آئیڈیل جگہ ان کے پاس کیا ہے؟ بلوچستان. ان کی نظریں وہاں لگی ہوئی ہیں. اور عرب ان کی جو جارحانہ پالیسی ہے بڑی ان کے صدر صاحب کی، یہ امریکہ کی طرح جہاں تیل، ذخائر، بندرگاہیں، سونے کی نظر ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہ طاقتوروں کی مداخلت کی ایک پالیسی ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ ابھی دیکھیں معدنیات کا جو معاملہ امریکہ کے ساتھ جو آج معاہدہ نظر آ رہا ہے، جس میں IMF کے بھی سالانہ اجلاس میں بڑی ملاقاتیں تھیں، امریکی صدر کے خصوصی معاون وکی گل بھی تھا وہ. اب اس میں اہم معدنیات کے معاملے میں امریکی بینک ایگزم نے جو ابھی بلوچستان میں ریکوڈک منصوبے میں $1.2 ارب کے قرض کی منظوری کی ہے. اب ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ ریلوے کے منصوبے چین چھوڑ گیا ہے، L1 وغیرہ، وہ کہہ رہے ہیں امریکہ سے پورے کروانے ہیں. اور ریل کے مہنگے ترین انجن، ڈونلڈ ٹرمپ یہاں بھی اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اتنے مہنگے ترین انجن جن کے نہ اسپیئر پارٹس ملنے ہیں نہ مینٹیننس ملنی ہے اور ڈالرز میں ادائیگیاں، پیسے ہے کوئی نہیں. چین کے سستے بھی ہیں، اسپیئر پارٹس بھی ملتے ہیں، چین ادائیگی بھی، قرضے بھی موخر کرتا ہے. اور یہ $16 ارب کے خسارے میں ہے ریلوے. $16 ارب، تنخواہیں کوئی نہیں، ریلوے کے انجن کوئی نہیں اور مینٹیننس کے پیسے کوئی نہیں، اور قرض کے پیسوں سے انجن خرید رہے ہیں. اچھا بلوچستان میں چونکہ اسٹریٹجک معدنیات کا معاملہ ہے، اب چین نے جو سی پیک جیسا انفراسٹرکچر بنایا، بجلی کے پلانٹس لگائے، لانگ ٹرم قرضے دیے. اب ہم دیکھیں چین کس حد تک ناراض ہوگا کہ چین کی امریکہ کی معدنیات کی جنگ تجارت کی نہیں ہے، یہ طاقت کی جنگ ہے. 92% پر چین کا قبضہ ہے. تو امریکہ تو وہ انحصار توڑنا چاہتا ہے. نایاب معدنیات کو قومی سلامتی بنایا امریکہ نے. اب وہ اسٹڈی کے نام پہ بلوچستان میں آ رہے ہیں. اب انہوں نے کوئی انفراسٹرکچر تو نہیں بنانا، پاور پلانٹ نہیں لگانے، نہ کوئی لانگ ٹرم قرضے دینے. یہ تو IMF سے قرضہ دلوا کے وہ بھی سخت ترین شرائط پر ایک نیا مسئلہ بنا. اب یہ کس کو خوش کریں گے، کیسے کریں گے؟ اب آپ خود سوچ رہے ہیں ان حالات میں جو معاشی حالات پہلے ہی تباہی بربادی کی طرف ہیں. آپ دنیا کا دیکھیں لسٹ آئی ہے جو اس میں سب سے زیادہ قرضدار ممالک IMF کی، پاکستان 4تھا بڑا ملک بن چکا ہے. افریقہ کے 10 ممالک اٹھائیں جو لٹے پٹے، جنگ سے تباہ، سول وار، خانہ جنگی، وہ بھی پاکستان سے بہتر. ان کا جو قرضہ ہے 1 کروڑ سے 10 کروڑ ڈالر ہے. پاکستان کا قرضہ $8 ارب. IMF سے قرضے لینے لے 5 ممالک آپ دیکھیں نا. ایک تو ارجنٹینا، جنرل جارج رفی وہاں پہ فوجی تھا، ملک تباہ برباد کیا ڈکٹیٹر. 44 ارب کا قرضہ دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ارجنٹینا کا ہے، اس کو دیکھ لیں 44 ارب کا. دوسرے پہ پھر یہ تیسرے پہ مصر آتا ہے، جنرل عبدالفتاح السیسی ہے جہاں 20 سال سے ڈکٹیٹرشپ آمریت کی بدترین مثال ہے.
15 ارب ڈالر کا قرضہ لے کے اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر چوتھے پہ پاکستان 8 ارب ڈالر کا ریکارڈ توڑا، بغیر جنگیں لڑے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر وہ ایکواڈور ہے، وہاں بھی فوجی آمریت کا یہی معاملہ رہا سارا، اور وہاں پہ بھی جنرل روڈریگز تھا، وہ بدترین ڈکٹیٹر تھا، تباہی اس نے بڑی مچائی، شدید سیاسی بحران، عوامی احتجاج، فوجی بغاوتیں، اور آج وہ بھی اسی طرح ہے۔ جہاں جہاں یہ فوجی آمریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، سیاسی نظام خراب ہو، تباہی اور بربادی مچا دی۔ آپ میانمار دیکھیں، پاکستان طرح حالات ہیں، وہاں جی ڈی پی 6.7% تھی، غیر ملکی سرمایہ کاری تھی، ٹیکسٹائل تھی، گارمنٹس تھے، ان کی درآمدات بھی ٹھیک تھیں، کرنسی مستحکم تھی، غربت میں کمی تھی، بینکنگ کاروبار سب ٹھیک تھا۔ وہ ویتنام یا بنگلہ دیش مان رہے تھے۔ 2021 میں جنرل من اونگ آ گیا، میانمار میں اس نے 22,000 سیاسی قیدی بنائے، 7,000 شہری مار دیے، 36 لاکھ لوگ بے گھر کیے۔ آج جی ڈی پی ان کی مائنس سے بھی نیچے چلے گی۔ اب وہاں اتوار کے دن انتخابات ہے، آنگ سوچی کا اس نے انتخاب چھینا تھا، اپنی قانونی حیثیت کے لیے آنگ سوچی کی حکومت اٹھا کے جنرل من اونگ نے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائی، اور یہ بالکل پاکستان کے 8 فروری کی طرح وہ انتخابات اتوار کو کروانے جا رہے ہیں، اور جو سیاسی جماعتیں وہ انتخابات جیتے وہ ہے ہی نہیں اس میں۔ یو ایس ڈی پی کے نام سے انہوں نے ایک بنائی ہے، یونین سولیڈیرٹی اینڈ ڈیولپمنٹ ہے شاید نام، میانمار کی نون لیگ کہہ لیں، بظاہر سویلین حکومت، پیچھے کنٹرول فوج، یہ پاکستان والا ماڈل۔ اب دیکھیں کہ آسیان جو 11 رکنی ممالک کی تنظیم ہے، اس نے کہا یہ حل نکالیں، یہ انتخابات کروائیں جو بھارت، تھائی لینڈ، چین ہے، تو پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اب یہ اس طرح کی نوٹنکی کے انتخابات، آن سانگ سوچی کی جو الیکشن جیتے ہوئے انہیں الیکشن سے ہی فارغ کر دیا، 27 سال کی اسے جیل میں ڈال دیا، سیاسی جماعت اس کی لیڈ کر دی، اب اس کی رجسٹریشن تک نہیں کر رہے۔ بالکل وہی کام جو پاکستان میں آپ کو ہر جگہ ڈکٹیٹر نے تباہی بربادی ایسے مجھے سیاسی سرگرمیاں بند کرنی، عوامی تنقید کو روکنا جرم قرار دیا، اور پھر ابھی وہاں بھی 200 لوگ پمفلٹ بانٹ رہے تھے، ان کو اٹھا کے لے کے آن لائن بیانات میں پکڑ لیا۔ جس طرح ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستان کے انتخابات نہیں مانتا، امریکی کانگریس نہیں مانتی، وہ بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ میانمار کے انتخابات صحیح نہیں ہیں، اور وہاں بھی فوج سے لوگ اتنی ہی نفرت کرتے ہیں۔ مجھے بھی ملا ایک بندہ ہے میانمار کا، بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ اب دیکھیں کیا حال، آج وہ بنگلہ دیش، ویتنام بنے ہوتے، لیکن ایک جنرل کی اقتدار کی حوث نے ملک کو گھوڑے پہ چڑھایا۔ بالکل پاکستان کے حالات آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہاں ٹرائبون کی سٹوری صرف پڑھ لیں، میں روز آپ کو بتاتا ہوں۔ 1.6 ارب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکٹر میں صرف سوشل میڈیا بند کرنے سے، انٹرنیٹ سلو کرنے سے ہوا، صرف 1.6 ارب۔ بہرحال آخر میں وہ شہزاد اکبر کے حملے کے بعد ابھی وہ عادل راجہ صاحب کی ٹویٹ بھی آئی ہے، وہ لندن پولیس نے ان کو بتایا کہ گھر کوئی لوگ گھسے، دروازہ توڑا، کچھ چوری شوری نہیں کی، لیکن یہ ظاہر وہی پیغام ہے جو شہزاد اکبر کے ساتھ ہوا۔ برطانیہ کے تعلقات البتہ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان سے ابتری ہے، حالانکہ جانتے سب یہی ہیں کہ احکامات کہاں سے آتے ہیں، تو برطانیہ بھی اب میں پاکستانیوں کے لیے سیف نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن ظاہر قانون وہاں بھی موجود ہے، قانون زندہ ہے جو جنگ عظیم کے وقت بھی زندہ ہے، تو اس لیے قانون کا سہارا لیں اپنا، اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔